बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक नए मुखबर की। एक नया लेबल लगाया गया है पीटीआई के अंदर। ये बंदा मुखबर है, ये पीटीआई के लिए कम और दूसरों के लिए काम ज्यादा कर रहा है। माजी में भी उसी शख्सियत पर ये इल्जामात लगते रहे, लेकिन उसने इस पर क्या जवाब दिया वो हम सब जानते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जनाब पीटीआई के अंदर काल को लेकर के कल के जलसे में काल क्यों नहीं दी गई, उस पर काफी गर्मा गर्मी हुई है। अलीमा खान साहबा का एक बयान सामने आया। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हमेशा गलत टाइम पे मुंह खोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो फिर पीटीआई के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोस में, मुसीबतें बढ़ती हैं। मुसीबतें कम नहीं करता वो शख्स, वो हमेशा पीटीआई के लिए मुसीबतें बढ़ाता है। इसके अलावा जनाब जनेवा में आपने देखा होगा कि एक 4 बंदों का एक जम्मे गफीर जो है उसने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया है। उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने बड़े रटे रटाए जुमले बोले, लेकिन उस दौरान मरियम नवाज के साथ एक और मरियम थी। उनके 2 बैग जो हैं उनके अंदर क्या था और उसका वजन कितना था और उसकी कीमत तो आप सब जानते हैं, करोड़ों रुपए के वो बैग्स थे। लेकिन उसमें ऐसा क्या था कि अब सवाल उठना शुरू हो गए कि किसी का कंधा क्या दर्द कर रहा था कि वो ये वजन जो है वो उठा नहीं पा रहा था। इसके अलावा जनाब स्वाबी जलसे से तकरीबन 24 घंटे पहले अडयाला जेल के बाहर ऐसा क्या हुआ था कि किसी भी उन 6 लोगों में से किसी शख्स ने भी अभी तक जुबान नहीं खोली कि उन्हें अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया था, और फिर जब वो वापस गए तो किसने उन्हें इशारा किया था, उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की थी। इस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं जी गंडापुर साहब की स्टोरी की जानिब। गंडापुर साहब जितना कुछ भी कर लें, उन पर जो एक लेबल 4 और 5 अक्टूबर को लग चुका है वो धुलना नामुमकिन सा नजर आ रहा है अभी भी। जबकि इमरान खान की तरफ से मैसेज आ चुका है कि वो उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कोई शिकवा नहीं है। हामिद रजा साहब ने, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू एक किया था और उन्होंने अपने ट्विटर पर वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए थे कि ये मैंने उनकी इजाज़त से ये उनका इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या वो गंडापुर साहब पर एतमाद करते हैं कि नहीं। तो इमरान खान साहब का बकौल साहबजादा हामिद रजा साहब के जवाब था कि वो बिल्कुल उन पर एतमाद करते हैं, उन्हें पूरा एतबार है। आज भी उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे, हालांकि जलसे के 24 घंटे गुजर चुके हैं। बार बार वीडियोस में जिन दोस्तों से भी बात हुई है वो इस जलसे से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत जो है वो इस सूबे में तीसरी दफ़ा में मिल चुकी है, तीसरी मरतबा यहाँ पे हुकूमत बन चुकी है। यहाँ पर जलसा करने की तुक समझ नहीं आती, यहाँ पर वसाइल लगाने की कोई वजह समझ नहीं आती कि यहाँ पर किसके खिलाफ हम जलसा कर रहे हैं और इस जलसे का हासिल क्या है। क्यों लोग दूसरे सूबों से चल के वहाँ आए, क्योंकि वहाँ पर तो अपनी हुकूमत है। अगर कुछ करना है तो या इस्लामाबाद में करना है या फिर पंजाब में। और पंजाब में जहां दावा किया जा रहा है कि तकरीबन पीटीआई को जनरल इलेक्शंस में 4 करोड़ से ज़ायद वोट पड़े, तो उसमें से जो 1.5 से 2 करोड़ वोटर हैं वो पंजाब के थे। तो पंजाब में अभी तक क़यादत जो है वो काम क्यों नहीं कर रही, जिसकी करने के बाद शायद वो दरवाज़ा खुले जिस पर हुकूमत पर जो है वो वज़न उनका पड़े, बोझ महसूस करे, प्रेशर महसूस करे, और उसके बाद इमरान खान की तरफ जो जाने वाला दरवाज़ा है वो खुले। यानी अदालतों पर, अदलिया पर कोई प्रेशर है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। हुकूमत ने उन्हें इंतकामी कार्रवाई का सामना बनाया हुआ है और सियासी मुकदमात बने हुए हैं, और अदालतों पर एक प्रेशर है कि वो इन मुकदमात को जल्द से जल्द सुने और इमरान खान की किस्मत का फैसला करें। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, जलसा वहाँ होता है, जलसे से पहले बहुत बड़ा एक हवा बनाया जाता है कि काल दी जा रही है, काल दी जा रही है, तैयार हो जाए। इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम आ गया जो इस जलसे में पैगाम बताया जाएगा। आपको याद होगी अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू जो उन्होंने कहा था जलसे से तकरीबन एक दिन पहले कि स्वाबी जलसे में ज़रूर शिरकत कीजिएगा, वहाँ इमरान खान के अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, सिवाय वहाँ हलफ लेने के और ये बात तय करने के कि नवंबर के अंदर कॉल आ रही है और वो फाइनल कॉल होगी। तारीख नहीं बताई गई और एजेंडा भी कोई ख़ास वाज़ेह नहीं किया गया। यानी कि जो ऐलान करना चाहिए था, आम वर्कर जो उनसे तवक्को कर रहा था, वो ऐलान नहीं किया गया। उस पर जनाब पीपल्स पार्टी के वो आपको याद होगा जिन्हें फिरदौस आशिक कमान ने थप्पड़ मारा था, मंदोखिल साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब वाला इल्ज़ाम दोबारा इन पर लगा दिया है। लगता है बयानिया नहीं है, या अभी तक जो वर्कर का गुस्सा है उसको कैश दूसरी पार्टीज करवा रही हैं। वो इसको बयानिया बना के लेके चल रहे हैं कि गंडापुर साहब शायद कंप्रोमाइज है, वो पीटीए के अंदर मुखबर है और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बकौल उनके मंदोखिल साहब के उन्होंने कहा है कि जब वो वाकया हुआ था
5 اکتوبر کو جو کے پی ہاؤس والا واقعہ ہوا تھا کہ اچانک گنڈا پور صاحب غائب ہوئے تھے اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ میں مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوتا ہوا 12 ضلع کراس کر کے پھر اسمبلی میں پہنچا ہوں، تو اس پر اب انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور جتنا بڑا الزام وہ لگا رہے ہیں، گنڈا پور صاحب یا پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کو ان کے الزامات پر ان کو ضرور عدالت میں لے کے آئیں، ان الزامات پر ثبوت مانگیں۔ اور جتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا مخبر کہ پی ٹی اے کے اندر وہ مخبر ہیں اور کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، جناب یہ سنیے اور اس کے بعد جناب ان کی گفتگو سر پیر کیا ہے اس کا۔ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے سوابی جلسے میں لائمل دیں گے اور ہم بتائیں گے کفن سر پہ باندھ کے ہمارا جنازہ پڑ جانا، تو وہ جنازہ کب پڑیں گے؟ وہ تاریخ تو دی ہوئی، وہ تو کہتے ہیں عمران خان دیں گے، تو جب عمران خان فائنل کال دیں گے تو آپ بڑھ کے کیوں مار رہے تھے؟ تو بھائی یہ بندہ مخبر خاص کے طور پہ مشہور ہے، یہ پہلے بھی 24 گھنٹے غائب تک کس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی 8-10 گھنٹے غائب تک کس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ آئی جی ہے اس کی تلاشی لیے، شناختی کارڈ بھی لے لیے، پٹوا بھی لے لیے، موبائل بھی لے لیے، مگر ان کو علی گنڈا نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ 20 منٹ تک جو ہے وہ دیوار پلان کے جاتا ہے، لائن سے ایف سی والے کھڑے ہوتے ہیں، ایف سی والوں کو گنڈا نظر نہیں آتا، سلیمانی ٹوپی پہنا ہوتا، پھر پورے اسلام آباد میں نیٹ ورک جام تھا، پتہ نہیں کون سے نیٹ ورک میں کام کر کے، اور علی امین گنڈا کو جو ہے وہ لوکیشن دے دیے، مرگلا کی پاڑیوں میں جا کے گاڑی کھڑی تھی، وہاں جا کے یہ بغیر نیٹ ورک پیدل چلے گئے اور 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے، اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں پہنچ کے بھائی یہ ڈرامے کب تک کرتے رہیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں مندوفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں سر؟ کمپرومائز میں کہ دکھاؤ والے یہ 2 مرتبہ پی ٹی ایم کو بیچ چکا ہے اور کتنے مرتبہ بیچے گا؟ اس سے پہلے جو غائب تھا 8-10 گھنٹے جو ایف آر درج ہو رہی تھی کہ بھائی تم خالی اداروں نے بلانے میں، وہ تو برآمد ہو گیا۔ علی وہ آپ نے خواجہ آصف کو بات نہیں کہہ رہے، وہ سیکٹر 7 میں آئی سی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد 24 گھنٹے غائب ہو گیا، باقاعدہ جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس بلا لیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے طور پر اس کو کہا رہے تھے، اور پتہ چلا کہ وہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے مگر پیسوں کے بغیر بیٹری کے بغیر ٹیلیفون کے اور پہنچ گیا۔ بھائی یہ بکاؤ مال ہے، بکا ہوا یہ بکاؤ بال ہے، بکا ہوا ہے، 2 مرتبہ پی ٹی اے کو بھیج چکا ہے، اتنا بڑا الزام ہے، اور پی ٹی اے کی طرف سے اس پر ابھی تک رد عمل کوئی نہیں آیا، کیونکہ پی ٹی اے کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے وہ کچھ تو شیر افضل مروت صاحب نے مسائل بڑھانے کی کوشش کی ہے میڈیا پر آ کر جب بھی وہ بولتے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ یا تو پی ٹی اے کی پالیسی ٹو نہیں کر رہے یا وہ پی ٹی اے کے نظم سے باہر ہے۔ وہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ تھے سما نیوز پر، اور انہوں نے کہا کہ کل کا جلسہ جو تھا وہ کارکنوں کے یا ورکرز کے معیار پر، ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ اگر تحریک انصاف اب فائنل کال نہ دے سکی اور کامیاب نہ ہوئے تو پھر بڑے عرصے تک مومنٹم نہیں بنے گا۔ شاید یہ جانتے نہیں ہیں پچھلے 2.5 سال سے عمران خان کی صرف ایک کال آتی ہے اور مومنٹم اسی وقت بن جاتا ہے۔ ابھی لوگ مایوس اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ توقع کر رہے تھے کوئی بڑا اعلان ہوگا، جلسے میں کال دے دی جائے گی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عمران خان باہر ہوں، کسی بھی طریقے سے کر کے، چاہے عدالتوں سے، چاہے احتجاج سے، چاہے دھرنے کے زور پر، کچھ بھی کر کے عمران خان کو باہر لایا جائے۔ ورکر صرف یہ چاہتا ہے، ورکر کی توقعات بھی یہ تھی کہ جو موجودہ قیادت ہے، جن کے پاس ایک صوبہ ہے، وہ کچھ ایسا اعلان کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی دروازہ کھلے گا، لیکن وہاں اعلان نہیں ہوا۔ تو آپ کو میڈیا پر آ کے بتانے کی یہ کیا ضرورت ہے کہ مومنٹم نہیں ہے؟ مومنٹم پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ جب بھی کال ہوئی ہے، عمران خان جب باہر تھے جیل سے تو آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں 5 جلسے بھی انہوں نے کیے، اور عمران خان کے نام پر جب بھی کال ہوتی ہے سارے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ جس شہر میں کال دی جاتی ہے، پنجاب تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب پنڈی میں لیاقت باغ میں کال دی گئی تھی تو 2 دن تک پولیس کو کیا کچھ کرنا پڑا تھا۔ 2 دن تک ورکرز اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے تھے بلکہ گلیوں میں پولیس اور ان کے درمیان کیا کچھ چلتا رہا تھا، آنسو گیس اور سب کچھ دیکھا تھا ہم نے۔ کیا پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ سمجھتے ہیں کہ مومنٹم بنانے کے لیے کوئی ماحول چاہیے؟ بھائی ان کے ذہن تیار ہو چکے ہیں، ان کو کسی ماحول کی نہیں، صرف عمران خان کے ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ باہر نکلو۔ اور لوگ، واحد یہ جماعت ہے دنیا کی، میں تو کہتا ہوں ایک جماعت ہے جس کی لیڈرشپ جیل میں ہے، ورکر باہر ہیں، کنیکشن نہیں ہے اس طرح، جو سٹرانگ کنیکشن بانڈ ایک ہوتی ہے وہ ہے، لیکن وہ جو کمیونیکیشن والا ہوتا ہے نا بانڈ، وہ نہیں ہے اس طرح۔
کوئی بھی آ کے باہر کال دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ نکلنا ہے، اتنے بجے نکلنا ہے. میں کیونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں اور بلو ایریا کے بالکل قریب رہتا ہوں، تو میں نے وہ دیکھا ہے 3 4 5 6 اکتوبر تک لوگ یہیں تھے، سڑکوں کے دونوں سائڈوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ پولیس پیچھے ہٹی ہے یا کوئی مومنٹم بنتا ہے، وہ ڈی چوک کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. یہاں پر آنسو گیس تھی، کھڑے ہونا ناممکن ہو چکا تھا، لیکن ورکر وہاں ڈٹا ہوا تھا. پی ٹی اے کے ورکرز نے قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں کیا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. 2.5 سال میں ان نے جتنی مار کھائی ہے، لیڈرشپ نے وہ مار نہیں کھائی. یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے. ورکرز نے سب سے زیادہ مار کھائی اور ابھی تک مار کھا رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے. صرف جو اوپر لیڈرشپ ہے اس کو اپنی ڈائریکشن اور تھوڑی سی پریارٹیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. جناب گنڈا پور صاحب سے جب میں تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے، اور اس سے پہلے میں گنڈا پور صاحب آپ کو سنوا دوں. جب ان سے اسی سلسلے میں اسی پیرائے میں سوال کیا گیا ہے، خیبر نیوز کے رپورٹر تھے، انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کا پارا بہت ہائی ہوا ہے. جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بھی وہ کہہ گئے. ذرا سنیے. ناراض ہے کہ میں ڈی چوک میں سی ایم صاحب چھوڑ کے آ گئے، تو ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کریں گے؟ بات سنو، یہ تم جن بچے کی بات کر رہے ہو نا، یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں پہ ڈی چوک میں ہوں گے بھی نہیں. چھوڑ دو، میری پارٹی ہے، مجھے پتا ہے کون کیا ہے، ٹھیک ہے. ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کریں گے؟ اور بھائی ان کی ناراضگی بھاڑ میں جائے، خود نکلتے نہیں ہیں، بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو جانے والے ساتھ تھے وہ ساتھ کھڑے ہیں، ابھی بھی ساتھ گئے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں. یہ جو کچھ بیٹھے ہوتے ہیں نا گھروں میں تنقید کرنے کے لیے، پہلے اپنا جو بندہ تنقید کرتا ہے پہلے اپنی ویڈیو تو دکھائے خود کہاں تھا. خود گھر میں لیٹا ہوتا ہے اور پہ تنقید کرتا ہے. ایسے بندوں کو میں نہ کیئر کرتا ہوں اور نہ یہ بندے تحریک انصاف کے ہیں جو تحریک انصاف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر. میں تحریک انصاف کو سمجھتا ہی نہیں ہوں. آپ کو یاد ہوگا کون سا بندہ تھا ہاسپٹل میں لیٹا ہوا تھا اور اس کے کیا بیانات آ رہے تھے. بتایا تو یہ گیا تھا اسے کووڈ ہے، لیکن لوگ بھی اس سے مل رہے تھے، سیلفیاں بھی بنا رہے تھے اور ملنے ملانے پر پابندی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس شخص نے ماسک پہنے ہوئے تھے. اب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر آج کل تنقید کر رہا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بندہ جب بھی منہ کھولتا ہے پی ٹی اے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. لیکن یہ پی ٹی اے کے انٹرنل کمیٹی کا معاملہ ہے، وہ کب اس شخص کو بار بار وارننگز دینے کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر رہے. اس کے بعد آتے ہیں اڈیالہ میں کیا ہوا تھا 24 گھنٹے سوابی جلسے سے پہلے. لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی اے کی زوم پر میٹنگ ہوئی ہے اس کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور اس میں علیمہ خان صاحبہ نے تقریباً، میں تو کہتا ہوں اسے آئینہ دکھانا، انہوں نے آئینہ دکھایا ہے. اور جو بندہ عمران خان کے مزاج کو سمجھتا ہے، ان کی سیاست کو سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلو. یہ 100% ایک سچائی ہے. وہ کبھی بھی وہ شخص اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ میری ذات کے لیے، میری رہائی کے لیے آؤ، احتجاج کرو، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھو، حکومت کو پریشرائز کرو یا عدالت. وہ شخص نہیں کہے گا. وہ جب بھی کہے گا سب سے پہلے میرے پاکستانی ہوں. پاکستان میں آئین اور قانون، بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور جو آپ کا حق بنتا ہے اس کی بات ہوگی. جو فسطائیت ہوئی ہے اس کی بات وہ شخص کرتا ہے. جو آپ عام پاکستانی کا لیول ہے وہ دنیا میں کسی بھی دوسرے شہری کے لیول کے برابر ہونا چاہیے. وہ شخص یہ بات کرتا ہے، دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتا ہے. اب اس میں آئینہ طریقے سے کیسے دکھایا گیا، بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا گیا. اور اس میٹنگ میں جناب گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں زوم کے اندر، اور شیخ وقاص اکرم میاں اور باقی بھی لیڈرشپ ہے. ذرا علیمہ خان صاحب کی ڈائریکٹ بات سنیے. آپ کو بھی پتا ہے، اگر سب کو نہیں پتا میں بتا دیتی ہوں. اب کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں. یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے. عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا. ہم نے اگر عمران خان کو نکالنا ہے اسے پوچھ کے نہیں اس کو نکالنا، ہمیں سب کو نکلنا ہے خود. اسے میں عمران خان کی کال کا نہیں انتظار کرتی، وہ مجھے نہیں روک سکتا. عمران خان نہیں روک سکے گا اگر میں نے اس کے لیے نکلنا ہو. اب یہ پہلے پلیز اس چیز پہ سب کلیئر ہو جائیں. ہم نے خود نکلنا اس کے لیے. اور یہ علی، آپ چاہے آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کال دے گا، جیل میں بیٹھ کر وہ کال نہیں دے گا. آپ پہلے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں، ہماری جو فیملی ہے، جب ہمیں اس کی زندگی خطرے میں نظر آئی یا کیسز کی ناجائز جب ختم ہو گئے کیسز، میں اپنا بتا رہی ہوں، ہماری فیملی تو جا کر اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے گی. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اگر انہوں نے کیسز جب ختم ہو گئے اس کے بعد نہ حق اور ناجائز نیب، یہ محسن نقوی اور یہ شہباز شریف اور یہ مریم نواز، انہوں نے جن کی حکومت ہے، انہوں نے کوئی اور ناجائز نیب کے تھرو کیسز بنائے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے. نہ مجھے کال کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد انہیں روک دیا گیا طریقے سے. وہ جو ہوسٹ کر رہے تھے انہوں نے روک دیا کیونکہ وہ ڈائریکٹ علی امین گنڈا پور صاحب سے مخاطب تھی. اور جیسے عمران خان کی طبیعت ہے ویسی علیمہ خان صاحب کی طبیعت ہے. اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ شخص نہیں کہے گا ہم بار بار کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ہمیں جب یہ محسوس ہو رہا کہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، ناجائز مقدمات بڑھائے جا رہے ہیں،
کیسز کی بریت کے بعد باوجود بھی انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے، تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جا کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ جناب یہ تو ہے انٹرنل معاملہ، اور اس کے بعد جناب وہ 6 لوگ جو اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے گئے تھے سوابی جلسے سے 24 گھنٹے پہلے، ایک دن پہلے، جناب ان کو گائیڈ لائن لینا تھی، لاہ عمل لینا تھا۔ ان 6 لوگوں نے جا کے عمران خان سے کوئی صلاح مشورہ کرنا تھا۔ حیران کن طور پر آپ سوچئے کہ اس پارٹی کے اندر کتنے کمپرومائزڈ لوگ ہیں اور کتنے ڈرے ہوئے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس وقت عہدوں کا مزہ اٹھا رہے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کی دکان بھی عمران خان کے اندر رہنے سے چل رہی ہے، وہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے عہدے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ 6 لوگ جب گئے سوابی جلسے سے ایک روز پہلے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا عمران خان سے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ حیران کن طور پر انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں عمران خان سے نہیں ملنے کی اجازت، کیوں؟ کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، سب کچھ ہے۔ مجال ہے ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی سوال کیا ہو، چوں بھی کی ہو، جناب یہ اچھے بیبے بچوں کی طرح وہاں سے واپس مڑے۔ میڈیا نے روکا کہ جناب کو بات تو کریں، کیا ہوا، آپ کو اندر نہیں جانے دیا، آپ تو بڑے نہا تو کے آئے ہیں تو اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ جناب میڈیا سے بھی کنی کترا کے 6 کے 6 نکل گئے۔ یہ ہے اس وقت پی ٹی اے کے اندر گھسائے ہوئے لوگ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ورکر اور قیادت کے درمیان دراڑ ہے، کوئی فاصلے ہیں۔ اب کیا کہے بندہ، یہ پھر ان 6 لوگوں کے نام سامنے آ ہی جائیں گے۔ خیر میں نے کیا بتانا ہے، وہ نام ضرور کریں گے۔ آخر میں آتے ہیں جناب، آپ کو لے کے چلتے ہیں جنیوا میں، جہاں آج کل نواز شریف کی پی ایچ ڈی کی بےعزتی میں ڈگری جو ہے وہ فائنل ہو رہی ہے، اس کا تھیسس جمع ہو رہا ہے۔ روز لوگ وہاں آتے ہیں اور انہیں ان کی بےعزتی میں جناب اضافہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایک تصویر پرسوں آئی تھی سیکٹری کی، جو پنجاب کے ہیں وہ اس وقت کس ڈیوٹی پر ہیں جنیوا میں، وہ سوالات اٹھے، کیونکہ پہلے تو جہاز پر سوالات اٹھے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ، پھر وہ شخص جو اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے وہ مریم کی پرسنل ڈیوٹی پر وہاں کیوں تھا؟ اب جب لاہور پورا سانس نہیں لے پا رہا، باہر نہیں نکل رہے جناب، لوگوں کا باہر نکلنا ناممکن ہو چکا ہے، سموک کا یہ ماحول ہے، تو وزیر ماحولیات نہیں بلکہ ماحولیات جو ہیں، جو صرف جناب مریم نواز کے ارد گرد کسی کہتے ہیں کہ الیکٹڈ ممبر کو آنے سے صرف ان کا کام ایک ہی ہے روکنا، کیونکہ وہ تو الیکٹڈ نہیں ہے، فیڈرل سے وہاں لے کے جائی گئیں اور مریم نواز کے بڑی قریب سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی ایک تصویر جناب سوشل میڈیا پر اس نے آگ لگا دی، اور وہ تصویر ایسی ہے کہ شرم آنی چاہیے ایک شخص کو کہ سی ایم کے ساتھ آپ سینئر وزیر ہیں پنجاب کے، بے شک آپ الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن ایک رکھ رکھاؤ بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ آپ کی سہیلی سی ایم بیمار ہیں، اچھی بات ہے، اللہ پاک انہیں صحت دے، جناب ان کا اور اپنا بیگ اٹھا کے چل رہی ہیں۔ اس بیگ کا کیا اتنا بھاری وزن ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نہیں اٹھا سکتی؟ پیچھے کو 2-4 اور بھی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے خوشامد میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل پرسنل جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے، پرسنل ملازم کی طرح ان کی یہ تصویر ہے۔ 2 بیگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کے وہ بیگ ان کو شوق ہے، مریم نواز صاحبہ کو وہ استعمال کرتی ہیں۔ اور یہ تصویر جو ہے نا، یہ پنجاب کے جناب لوگوں کے منہ پر میں تو کہتا ہوں کہ ایک تماچا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتی، وہ اس صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتی ہے؟ وہ کیسے اس ملک کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے جس شخص کو اپنا بیگ کیری کرنا نہیں آتا؟ جناب اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی ہے، میرے خیال میں یہیں پر اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کے اندر جو مخبر ہے وہ 2 مرتبہ پی ٹی اے کو بھیج چکا ہے، یہ سوال اٹھا ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں نے آپ کو بتایا کہ سوابی جلسے سے 24 گھنٹے پہلے کیا ہوا، اور اس پر پی ٹی اے کی لیڈرشپ ابھی تک خاموش کیوں ہے، اس پر بتایا کیوں نہیں گا، اور آخر میں وہ بیگ جو خریدنے والا اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اور کمنٹس آپ نے ضرور بتائی کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔